अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसके दो हिस्से होंगे और दोनों में अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। एक तो जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है वो जुड़ा हुआ है मुआशी इस्तेहकाम के साथ बहुत हद तक, तो इसके ऊपर बात करेंगे कि जहां हम खड़े हैं वो जमहूरी एतबार से कि कहाँ पर खड़े हुए हैं इस वक्त। और जो दूसरा हिस्सा होगा उसके अंदर बिलखुसूस हम मुल्क के मायनाज मुआशी माहिरीन से बात करेंगे कि आने वाला बजट वो क्या समझते हैं, उनमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, हुकूमत किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाएगी। तो जो सियासी इस्तेहकाम है इस वक्त मुल्क के अंदर, वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है और जो अवाम इस वक्त देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि अपोजिशन नाम की हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एक जो जमात थी उन्होंने अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात खुद खड़ी की, लेकिन जो पार्टी इक़्तिदार के अंदर इस वक्त है वो उन चीज़ों को एक तरफ रखते हुए अपनी तवज्जो, अपने बयानात, वो भी सब कुछ अपने मुखालिफ के ऊपर ही रखे हुए हैं, जिसकी वजह से अवाम में एक बेयकीनी की कैफियत है कि क्या यहाँ पर एक दूसरे से बदले ही लिए जाएंगे सियासत के अंदर, या पाकिस्तान के जो आम अवाम है बिलखुसूस जो नौजवान हैं उनके लिए भी कुछ बयान किया जाएगा। तो इस हवाले से एक तो हम बिलखुसूस इस पहलू के ऊपर बात करेंगे, और फिर जो महंगाई के सताए हुए अवाम हैं उनको किस किस्म की होप देने की ज़रूरत है, उनको किस किस्म का पैगाम सियासतदानों को देने की ज़रूरत है, कोई बेहतरी की गुंजाइश है या नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के अंदर जो पार्टीज़ बैठी हुई हैं वो इतनी कैजुअल क्यों हैं इलेक्शन के मामले के ऊपर, इस मामले को इतना लाइट क्यों लिया जा रहा है, मैं चाहूँगी इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के अंदर कुछ गुफ्तगू करें। जो प्रोग्राम का हमारा पहला हिस्सा है इसमें जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो अगर ये कहा कि वो वक्त जिसने बुनियाद रखी आज के सियासी और मुआशी बहरान की, उस वक्त के ऐनी शाहिद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आप लोग समझ चुके होंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फवाद हसन फवाद साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। एक तो आजकल हम मीडिया वाले आपको जो है वो जितना अरसा आपसे बातचीत इंटरेक्शन नहीं हो सका उसका कोटा पूरा कर रहे हैं, तो हर हफ्ते ही हम आपको दावत देते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, तो आपसे बातचीत करते हैं। लेकिन ये जो हालात हैं ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। कुछ एतबार से ऐसा लगता है कि वही चीज़ें हो रही हैं जो पहले होती रहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत मुख्तलिफ नज़र आती हैं कंसिडरिंग कि जिस किस्म की पोलिटिकल पार्टीज़ के नैरेटिव थे और उसमें जो फ़र्क रहा है, और फिर पाकिस्तान के जो अवाम है उनमें बिलखुसूस जो ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है वो किस तरीके से हालात को देखती है, और माशी जिस तरीके से मैंने कहा हालात उसके साथ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं पॉलिटिकली हमारे सामने, एक पॉलिटिकल पार्टी को रखकर देखा जाए अगर, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का माहौल 2017-18 और उससे पहले भी, जब आप बात करते हैं तो उससे पहले का भी जिक्र करते हैं, वो जो एक चलता रहा। लेकिन अब जो हो रहा है क्या ये इस्लाह हो रही है या फिर ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है? ये रिवर्स इंजीनियरिंग का लफ्ज़ HRCP की तरफ से, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ दिन पहले इस्तेमाल किया गया, तो कोर्स करेक्शन है या रिवर्स इंजीनियरिंग है? ये मेरा ख्याल है कि खुशगुमानी का पहलू ज़रूर रखना चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि ये कोर्स करेक्शन की कोशिश हो रही है। इसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये बात तो अब इसमें कोई डिबेट नहीं है, ये बात काबिल बहस भी नहीं है कि जब ये 2014 से जो सिलसिला शुरू किया गया था, जिसका इख्तिताम फिर 2018 की इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स में हुआ, और इलेक्शन के दिन भी रिज़ल्ट्स को जिस तरह से मैनेज किया गया, ये बातें तो कोई काबिल बहस बातें नहीं हैं। और जो इसमें फ़र्क है पहले की निस्बत वो ये है कि इससे पहले जब भी कुछ इस तरह का मामला होता रहा तो वो बात इल्ज़ामात और उसके जवाब में दिए जाने वाले डिफेंस तक रही। ये पहली मर्तबा है कि जो किरदार हैं वो ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ ये हुआ। और इसमें मतलब दिलचस्प बात ये है कि एक तो वो कर रहे हैं जिन्होंने ये किया, और एक वो कर रहे हैं अब जो इसके बेनिफिशरी। तो जो 2018 के बेनिफिशरीज थे वो भी अब ये कह रहे हैं कि जी हाँ ये सिलसिला हुआ, बल्कि लेटली तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप ये इसका हिस्सा न बने क्योंकि ये फिर दोबारा आपके साथ भी होगा। तो ये बात तो अब बहस तलब नहीं रही कि जी ये क्या हो रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जी ये कोर्स करेक्शन की कोशिश हो रही है, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि कोई भी शख्स चाहे वो किसी भी इदारे में बैठा हुआ है, किसी भी सियासी जमात का हिस्सा है, वो इस मुल्क को तबाही के उस थाने पे नहीं ले जाना चाहता जो अब हम बिल्कुल जिसके किनारे पे खड़े हैं। इससे आगे फिर एक गहरी खाई है। तो फिर कोर्स करेक्शन से ही वापस आ सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग से वापस नहीं आया जा सकता, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग का मकसद ये है कि वो फिर कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। तो कोर्स करेक्शन मेरे ख्याल में ये होगी कि आपने जो कुछ किया था उसको अंडू करके
پھر واپس لوگوں تک یہ فیصلہ چھوڑ دیں کہ لوگ اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر وہی عمومی طریقے اپنائے گئے کہ اگر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے، تو جج صاحبان ریمارکس دے چکے ہیں پچھلے دنوں میں، تو انہوں نے کہا جی آپ پریس کانفرنس ہی کر لیں تاکہ آپ کو رہائی ملے اور دوبارہ گرفتار کسی اور کیس میں نہ کر لیا جائے۔ ان آرگینک طریقے سے اگر یہ چیز کی جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرکی معاملہ ہے، اس کو محتاط انداز میں دیکھنا چاہیے؟ 9 مئی کے واقعات اٹ سیلف بہت ڈیمیجنگ ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے، ان کے لیڈر کے لیے ایکسپوز ہوتی ہے ایک مائنڈ سیٹ، وہ نفرتیں جو پھیلائی گئی اور وہ اس نہج تک لے کر آئی ہیں، اس کو تدارک تو بہت ضروری ہے اور قانونی کارروائی چل رہی ہے، لیکن سیاسی طور پہ جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ریپیٹ ہوتا ہوا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تو 9 مئی کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ نقصان دہ یا تباہ کن ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ہر ایک کے لیے یہ انٹراسپیکشن کا موقع ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، تو اللہ کرے کہ ہم اس کے تباہ کن اثرات سے باہر آ جائیں۔ جو بات یہ رہی کہ جی لوگ کوئی پریس کانفرنس کر دے تو جرم معاف ہو گئے، ہاں عدالتوں نے یہ ساری آبزرویشنز کی ہیں۔ میری اس میں بھی مجھے ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کم از کم جو چیزیں سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈفرینشیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ایکٹیولی اس میں حصہ لیا، اس کی پلاننگ میں حصہ لیا اور اس کی ایکسیکیوشن میں حصہ لیا، اور وہ لوگ پھر جو ہمارے معاشرے کے ایسے لوگ، ایسا طبقہ جو ہمیشہ رہتا ہے اور ہر دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتا ہے، جو بھٹک کے کسی ایک ایسی چیز کا حصہ بن جاتا ہے جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم قانون کے دائرے کو اور قانون کی لکیر کو کتنا آگے جاتے ہیں۔ اب آپ ٹھیک ہے یہ کر لیں گے، لوگوں کو جس نے پریس کانفرنس کی چھوڑ دیا، مطلب اس کے ساتھ بظاہر ابھی یہی لگتا ہے کہ جو ان کے مقدمات پھر اس اگر ختم نہیں کیے گئے تو کم از کم اس زور و شور سے نہیں چلتے، لیکن یقین مانیں یہ اگر کہیں اور نہیں رجسٹر ہو رہا تو میرا ایٹ لیسٹ جتنی ایک مجھے سیاسی سمجھ بوجھ ہے اور جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ضرور رجسٹر ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ آخری دہائی، پچھلی جو دہائی پاکستان میں گزری ہے، اس میں اس پروسیس کو دیکھیں تو لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ ان لوگوں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیا ہے جو اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں۔ ایک تو یہ آسپیکٹ ہے کہ یہ ہو لینے دیں، جس دن الیکشن کا دن آئے گا لوگ جائیں گے واپس حلقوں میں، اور وہاں پہ جب وہ دوبارہ انڈورسمنٹ کی کوشش کریں گے لوگوں کی، تو شاید انہیں مطلوبہ نتائج نہ ملیں۔ ایک تو میرا یہ بھی ہو تو وہ پھر خود بخود ایک کورس کریکشن کا میں کہہ رہا ہوں وہ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ ان میں سے کامیاب ہو بھی جائیں گے تو یہ تعداد بتدریج گھٹتی جا رہی ہے۔ 1990 اور 2000 کی دہائی میں، پہلی 21ویں صدی کی دہائی میں پاکستان میں تقریباً 60% سیٹیں الیکٹیبلز کے پاس تھیں۔ اب ہم جب 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جتنی مرضی گنتی کر لیں یہ 20% سے زیادہ تعداد نہیں رہی تھی 2018 کے الیکشن میں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگلے الیکشن یہ تعداد اس سے مزید کم ہوگی، تو یہ ایک آٹومیٹک کورس کریکشن ہوگی۔ اب تک یہی کچھ کہا بھی جا رہا ہے جو جہانگیر ترین صاحب کی ایکٹیویٹی ہے اس میں ان کے ساتھ 10 سے 12 جو ایم این ایز ہیں ان کے حوالے سے تو کنفرم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ وضاحت نہیں ہو تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ فواد صاحب، آپ کا ایک کوٹ ہے اور یہ اس کو بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیناما لیکس کے بعد جو معیشت پٹری سے اتری ہے وہ بحال آج تک نہیں ہو سکی ہے۔ ایک تو یہ کریکٹ کیجیے گا کہ اگر ایسا ہی آپ نے اس سے پہلے کہا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی جو بڑی وجہ ہے آپ کی نظر میں معاشی ہمارا جو بحران ہے اس کی، یہ جو سالہ سال سے ہماری ایک مبہم قسم کی معاشی پالیسی رہی جس میں دیگر فیکٹرز بھی انوالوڈ ہیں، فارن پالیسی اسپیسیفکلی، جس میں بہت زیادہ کردار اور مکمل اختیار ہماری وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت کا صرف نہیں ہوتا، سب سائڈ بائی سائڈ چلتا ہے۔ یہ اس کی وجہ ہے یا جو اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ اس سیاسی انسٹیبلٹی جو اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں 2017 کے بعد سے اس کی ہے، یا جو ہمیشہ سے ہماری ایک کنفیوز قسم کی پالیسی معیشت کے حوالے سے چلتی رہی ہے، وہ آپ کی نظر میں وجہ؟ دیکھیں، میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک تو بنیادی طور پہ پاکستان کی کسی بھی حکومت کو پاکستان کی معیشت کی جو آج حالت ہے اس کی ذمہ داری سے مبرہ نہیں قرار دیا جا سکتا، سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے کم از کم یہ سچ ضرور بولیں کہ کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں، سب ہیں۔ کس کا حصہ کتنا ہے جب آپ اس پہ بات پہ آتے ہیں، اور اس میں بھی اگر آدمی سچ کو ملحوظ خاطر رکھے تو 2017 میں معاشی حالت چیلنجنگ ضرور تھی، اور یہ کئی فورمز پہ یہ بات ہوئی،
جہاں پہ بھی یہ پوچھا گیا اس وقت حکومت کے اندر رہتے ہوئے، پرائم منسٹر ہاؤس کا حصہ ہوتے ہوئے بھی، میں نے تمام فورمز پہ انکلوڈنگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فورم پہ، جہاں پہ پرائم منسٹر اور سول سائڈ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری سائڈ بھی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی معاشی حالات چیلنجنگ ہیں، لیکن اگر سٹیبلٹی رہی نمبر ایک، اور دوسرا ہم نے اپنی معاشی پالیسیوں میں کچھ توازن لے کے آئے، تو ہم ایک ایسے ورج پہ پہنچے ہیں جہاں سے ہم کچھ معاشی خود مختاری کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ راتوں رات ایک حکومت یا ایک ٹینیور میں، جب آپ پوری عمر سے پچھلے 70 سال سے، اگر آپ 75 سال سے بوروڈ منی پہ زندہ ہیں، تو یہ اوور نائٹ کریکشن، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور کہوں ابسا کہ ایسی کوئی خواہش آج بھی رکھنا شاید اپنے آپ سے بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ کوئی بھی حکومت آ جائے، جس پروسیس پہ ہم چلے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت آ جائے، اس کو راتوں رات کوئی وہ ایسی تبدیلی نہیں لا سکتی جو سارے مسائل کو حل کر دے۔ میں صرف کچھ، آپ نے بعد میں ضرور کرنی ہے معاشی ماہرین سے بات، لیکن ایک پریکٹیشنر کی حیثیت سے میں صرف چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو شرح ہے، ہمارے قرض میں ادائیگی، قرض کی جو ہماری شرح ہے، وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وہ اب تقریباً ناقابل یقین ہے۔ پچھلے ایک سال میں اپریل 2022 سے لے کے اپریل 2023 تک اس میں 34% اضافہ ہوا ہے، اور یہ 43.7 ٹریلین سے 58.6 ٹریلین ہو گئی۔ تو یہ اس خالی اضافے کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی انسسٹینیبلٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، اور میں یہ اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی اور معاشی اب جو چیلنجز ہیں یہ اتنے سختی سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے بات نہیں کی جا سکتی۔ جو دوسرا اس میں اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاق کا حصہ ہے، اگر اگلے سال کے ہم جو ٹارگٹس اپنے ریونیو کے سیٹ کرے ہیں، اگر وہ پورے کے پورے حاصل کر لے، آج تک نہیں کیے گئے، لیکن اگر let us have good expectations کہ وہ پورے کے پورے حاصل کر لیں، تو اس میں جو وفاق کا حصہ نکلتا ہے وہ اتنا نہیں ہوگا کہ جو وفاق کے ذمے قرض ہے اس کے سود کی ادائیگی کو بھی پورا کر سکے۔ تو we are not talking about expenditures۔ آج سے پہلے پچھلے سال تک صورتحال یہ تھی کہ آپ اپنی آمدن سے وفاق جو ہے وہ قرض کا سود ادا کر لیتا تھا، اور اس کے بعد نئے اخراجات کے لیے نئی رقم قرض کی صورت میں لیتا تھا۔ یہ پہلا سال ہوگا، اور یہ بڑی خوفناک سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے معاشی سسٹینیبلٹی میں، کہ جب اسے قرض کا سود ادا کرنے کے لیے بھی قرض مزید لینا پڑے۔ تو یہ وہاں تک، اب اس کے ساتھ آپ وہ دوسری صورتحال دیکھیں کہ سیاسی عدم استحکام اتنا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، کوئی آپ یو آر نو مور این انویسٹیبل کنٹری، کیونکہ لوگوں کو آپ کی معاشی پالیسیوں کے بارے میں کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کی اگلے سال اگر یہ حکومت آ گئی تو کیا ہوگا، اور اگر ان کی حکومت آ گئی تو کیا ہوگا۔ اور پچھلے 14 مہینے میں بھی ہم نے تواتر سے اس غیر یقینی کی صورتحال میں اضافہ کیا ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید اگلے مالی سال کے چیلنجز میں مزید اضافہ کریں۔ بالکل اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اپریل 2022 میں جو ہماری معاشی صورتحال تھی وہ بہت خراب تھی، اور کچھ فیصلے جاتے ہوئے حکومت نے ایسے لیے تھے جو بنیادی طور پہ 100% سیاسی فیصلے تھے، اور ان کی کاسٹ، جس میں IMF کے پروگرام کی سسپینشن، جس میں unnecessary سبسڈیز مختلف چیزوں پہ دینا، وہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت یہ کہہ کے آئی کہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ ریاست کو بچائیں، تو انہیں جو کلیئرٹی آف مائنڈ چاہیے تھی، اور جو کلیئرٹی آف ایکشن ہونی چاہیے تھی، اور جتنی تیزی سے انہیں فیصلے کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں کر سکے۔ وجہ کیا بنی فواز صاحب؟ سوری میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی، پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ یہ شہباز شریف صاحب ایز ایڈمنسٹریٹر اور اپنے کام کے اعتبار سے تو جانے جاتے تھے، لیکن یہاں پر اسحاق ڈار صاحب فیکٹر بھی شامل ہوا۔ مفتاح صاحب پہلے موجود تھے، یہ کہا گیا کہ ڈار صاحب بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، وہ واپس آئیں گے، اور پبلکلی ان کے خلاف، مفتاح صاحب کے خلاف بیان بھی دیے گئے۔ اس میں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، پارٹی کی پالیسی یا اتنی ساری جماعتوں کا اکٹھ ہونا اتحاد میں ایک وجہ بنی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی آسان فیصلہ تو تھا ہی نہیں کہ حکومت
دی جائے. جس نے بھی لیا اس نے یقینی طور پہ اس کے تمام مضمرات کو اچھی طرح سے سوچ لیا ہوگا کہ اس کے کیا کیا پاسبل پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. لیکن لگتا یہ ہے جو میں آج میرے پاس آئی ہیو دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ کہ وہ جب یہ فیصلہ کر رہے تھے تو ان کو اتنی گہرائی اور اتنی چیلنجنگ صورتحال کا شاید پوری طرح سے اندازہ وہ اس وقت نہیں کر سکے. اور جب انہوں نے وہ سٹیپ لینے چاہے تو ان کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ ان کے لیے ان افورڈیبل ہو گئی. زیادہ پارٹیوں کی حکومت تو پاکستان کے مسائل میں ہمیشہ اضافہ کرتی ہے. کوئی بھی ملک جو یہ ایک ڈائلیما ہے. ڈائلیما یہ ہے کہ جب آپ کا سیاسی نظام اتنا منتشر ہو جاتا ہے جتنا پاکستان کا سیاسی نظام ہو چکا ہے تو اکثر و بیشتر جو حکومت ہے وہ سپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ ہی آتی ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو دوسری پارٹیوں کو ساتھ اکٹھا کر کے تو آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ خالی فیصلہ سازی کی صلاحیت پہ ایک جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس کی طرح سے فرق پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ فیصلہ کرنے کی جرت بھی نہیں کی گئی اور اس کی وجہ سے کافی جو صورتحال ہے وہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جسٹیفیکیشنز بہت سی ہو سکتی ہیں کہ جی ہم نے اتنی پولیٹیکل کاسٹ دی ہے اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں. اور لیکن پھر بات یہ ہے کہ نہ پھر ریاست بچی اور نہ سیاست بچی. دونوں میں سے کوئی بھی چیز اس وقت بچتی ہوئی نظر نہیں آتی. میں اسی طرف لے کے آنا چاہ رہی تھی اور کیونکہ اب جو اس کے بعد جو ترجیحات ہیں بالخصوص میں مسلم لیگ نون کی بات کرنا چاہوں گی. ترازو کے پلڑے برابر کرنے کا ایک مطالبہ بارہا کیا گیا. اس کے بعد جو ملک میں سیاسی صورتحال بنی اور وہ ایک الگ اس کے بعد ہے. لیکن جب حکومت میں آئی تھیں یہ جماعتیں تو کہا گیا کہ ڈیموکریسی نے پریویل کیا. ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اختیار ہمارے ہاں استعمال کیا گیا ہے. کوئی دوسرا طریقہ غیر جمہوری طریقہ نہیں اپنایا گیا. لیکن اب فواد صاحب جب کھل کر اس بات کا اظہار ہوتا رہا کہ ایک پارٹی کی اتنی زیادہ پاپولیرٹیز ہے سروے اس کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے لیے مشکلات بنی وہ ایک الگ صورتحال ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کشمیر میں جلسہ کر رہی تھیں کل باغ میں اور بہت چارجڈ ان کے سامنے ایک کراؤڈ تھا. ان کے پاس بہت کچھ تھا کہنے کے لیے لیکن انہوں نے وہاں پر باتیں اور اپنی تنقید کا رخ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف رکھا. ان کی تمام تقریباً جو گفتگو تھی وہ انہی کو ایڈریس کر رہی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ اب جب میدان کے اندر دوسری طرف کوئی جواب دینے کے لیے بھی نہیں ہے یہاں پر ہم ان کے بارے میں بھی اپنے پیمرا ریگولیشنز کے مطابق بات کر رہے ہیں محتاط رہتے ہوئے سو مختلف قسم کی عوام کے سامنے بالخصوص نوجوانوں کے سامنے کچھ رکھنا چاہیے وہ باتیں نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ان کے مستقبل کے لیے کیا سوچ رہے ہیں ان کی پالیسی کیا ہوگی؟ جی دیکھیں میں تو پہلی بات یہ کہ میں پاکستان مسلم لیگ کا کسی حیثیت سے بھی ترجمان بھی نہیں اور ان کا حصہ بھی نہیں. جی میں بالکل میں اپنا صرف اوپینین دے رہا ہوں اور اوپینین میرا یہ ہے کہ ہر جو آپ کا نیریٹو ہوتا ہے اس کی ایک لائف لائن ہوتی ہے اور اچھے سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو اس کی لائف لائن ختم ہونے سے پہلے اس نیریٹو کو چھوڑ کے ایک دوسرے نیریٹو پہ چلے جاتے ہیں. یہ ایک بنیادی بات ہے. پوری دنیا میں جو سیاستدان جو ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں وہ اس چیز کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں. کسی بھی شخص پہ کسی بھی جماعت پہ کسی بھی ادارے پہ میں سمجھتا ہوں تنقید کی ایک لائف لائن اور یہ میرا پیغام سب کے لیے یہ خالی میں مسلم لیگ کی یا کسی ایک سیاسی لیڈر کی بات نہیں کر رہا. ہر ایک نیریٹو کی ایک لائف لائن ہے. جب اس لائف لائن کو آپ اس کی ٹائم لیمٹ سے بیونڈ کھینچنے کی کوشش کریں گے اور یہ غلطی اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سیاسی قوتیں کر رہی ہیں. ایک فریق جو ہے وہ بجائے یہ ماننے کے کہ ہاں ہم سے اقتدار میں غلطیاں ہوئیں ہم نے معاشی پالیسیاں اپنی درست نہیں رکھیں ہم نے ایک انتقام کی پالیسی پہ وقت زیادہ صرف کر دیا وہ اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنی تمام تر مشکلات کا ہدف کسی ایک شخص کو یا کسی ایک ادارے کو ٹھہرانے میں دس نیریٹو از ناٹ سیلنگ اینی مور. میں بڑی آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیریٹو اب نہیں بک رہا. اسی طرح جب آپ آئے تو آپ نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں یہ ایک ناتجربہ کار معاشی ٹیم تھی یہ نابغے تھے ان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ یہ پاکستان کی معیشت مسائل کو حل کر سکتے کرتے رہے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ وزیر خزانہ تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی ملک کی معیشت اور سنبھالا بھی ہے ایسی بات نہیں ہے مطلب وہ جو ٹھیک ہے وہ ماننا بھی چاہیے ہم دوبارہ وہ کام کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ آئے تو آپ بھی پھر نیریٹو کے جواب میں نیریٹو پہ
اور جو مختلف مقدمات کے جواب میں مقدمات پہ زیادہ تر وقت صرف ہوا، اور جو فوکس ہونا چاہیے تھا، جس تباہی کے معاشی تباہی کے دھانے پہ آپ کھڑے تھے اور جہاں پہ لوگ بالکل بوجھ کے تلے سسکنا شروع ہو گئے تھے، اس میں جو ریلیف کے لیے فوکس ہونا چاہیے تھا وہ آپ نہیں دکھا سکے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو اب اپنے نیریٹیوز ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف پی ڈی ایم کو، پی ٹی آئی کو بھی اپنا نیریٹیو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس آگے چلنے کے لیے کیا ہے۔ اب جو سب سے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آسمان، وہ کیا کہتے ہیں، دودھ کی نہریں بہا کے لے آئیں گے، لیکن آج تک کسی بھی پاکستان کی سیاسی قوت نے ایک ورکیبل اکنامک پلان نہیں دیا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی پچھلی حکومت جو ہے وہ قرض میں بے تحاشا اضافہ کری، وہ مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ کری، وہ ایک ماہ میں اگر 1000 ارب قرض لے رہے تھے، ہم اس کی تعداد 1100 پہ لے گئے ہیں یا 1200 پہ لے گئے ہیں۔ اگر ان کے وقت میں مہنگائی جو ہے وہ 25 یا 26% کی شرح پہ پہنچی تھی، ہم اسے 38% کی شرح پہ لے گئے ہیں۔ تو ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہے اور یہ جو اتنا تصادم کا ماحول ہے اور جو اتنی بڑی تقسیم ہے، اس سے لوگوں کے مسائل میں صرف اضافہ ہو رہا ہے اور مزید ہوگا، کیونکہ اب ہم جس جگہ پہ اپنی معاشی تباہی کے پہنچ گئے ہیں وہاں پہ تو یہ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے یہ سب لوگ بھول جائیں گے۔ میں مطلب یہ سمجھیں درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن آدمی کی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ سچ کسی کو برا بھی لگے تو تب بھی بولے۔ اگر اس وقت بھی ہم نے سنبھلنے کی کوشش نہ کی، جب غربت سے نیچے لوگوں کی جو تعداد، سطح سے نیچے، غربت کی سطح سے نیچے جو لوگوں کی تعداد ہے، جو 2017 میں 26% تک چلی گئی تھی، وہ اب 60% سے زیادہ ہے۔ اور میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کے اعداد و شمار کو کوٹ کر رہا ہوں، جو میرے خیال میں پاکستان کے کسی بھی معتبر سرکاری ادارے کے اعداد و شمار سے زیادہ بہتر اعداد و شمار دیتے ہیں۔ اور جہاں پہ افراط زر کی جو دیکھیں، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پازیٹو میں ہے، نمبر ہم نے بہت چھوٹا رکھا، حکومت کے کلیم کی بات کر رہا ہوں، 0.3 یا 0.4 رکھا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کی حیثیت سے جو اس سارے معاملات کا حصہ رہا ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ 4 مسلسل کوارٹرز میں آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ میں ہو، ڈبل ڈیجٹ، لیکن آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پازیٹو رہے، آپ کی ان امپلائمنٹ کی شرح 11% تک پہنچ جائے لیکن آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پازیٹو رہے، آپ کی ٹیکس ریونیو میں انکریز کی شرح آپ کی انفلیشن کی شرح سے کم ہو، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پازیٹو، یہ بنیادی معاشی جو فکر ہے اور جو اکنامک تھیریز ہیں اس میں اب سا کہیں ایڈ اپ نہیں کرتے، یہ نمبر تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایبسلیٹلی، اور اسی وجہ سے آج جب معاشی بات کرتے ہیں تو یا تو کہتے ہیں جب سے ملک کا قیام ہوا یہ سب سے ٹرکی صورتحال ہے، اور سیاسی اور معاشی دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو 71 کے بعد سے یہ ان کو سب سے زیادہ ایک کمپلیکیٹڈ ٹائم لگتا ہے۔ میں آپ نے جو گفتگو کی فواز صاحب، میں اس پہ اس سے جو میجر ٹیک اوے تھا اسی کے اوپر کلوز کروں گی، کیونکہ ہمارے ناظرین بہت سے یہ جانتے ہوں گے اور بہت سے شاید یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ قید تنہائی میں فواز صاحب شاعر بن کے نکلے، اور جو انہوں نے شعر لکھے ہیں، جو اشعار لکھے ہیں، اس میں آپ کو کہیں پر بدلہ لینے کی بات یا مکافات عمل جیسی کوئی تاثر ان کی گفتگو سے نہیں ملتا۔ لیکن جس طرح فواز صاحب نے بات کی، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں بالخصوص اس وقت جو حکومت کے اندر ہیں، ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو بیانیہ ہو اس کو اوور ڈو نہ کیا جائے۔ تمام جماعتوں کو چاہیے کہ ری تھنک کریں اپنے بیانیے کے حوالے سے اور عوام کی اصلاح، عوام کے خدمت کے حوالے سے ان کو پیغام دیں۔ بہت شکریہ فواز صاحب، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ معاشی ماہرین ہوں گے، ڈاکٹر ساجد امین صاحب اور ہارون شریف صاحب۔ Stay with us. بریک کے بعد خوش آمدید۔ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کی شرح ملک کے اندر تقریباً 38% ہے، اور جبکہ فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 48% تک پہنچ چکا ہے، جبکہ جو 25 کروڑ پاکستان میں آبادی ہے ان میں سے تقریباً 40% آبادی
لٹرلی خط غربت سے نیچے اپنی زندگی اس وقت بسر کر رہی ہے. ایسے میں حکومت نیا بجٹ دینے کی تیاری کر رہی ہے اور جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ 1971 کے بعد جو ہے وہ ملک کی سیاسی اور معاشی, جس طریقے سے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اور دونوں کا ہم نے جائزہ لیا ہے اس پہلے سیگمنٹ میں, ان دونوں لحاظ سے بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. سب کی نظریں ہیں کہ حکومت آگے کس طریقے سے معاملات کو مینج کرتی ہے, لیکن جو حکومتی اب تک کی جو بات چیت ہے ان کی اور جو ان کا انداز رہا ہے اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک پاپولر بجٹ ہوگا, اس میں مقصد عوام کی بہتری نہیں ہوگی بلکہ آنے والا الیکشن ہوگا. یہ حکومت اب پچھلے 14 ماہ کے اندر کوئی معاشی استحکام نہیں لے کے آئی ہے ایز سچ, لیکن جو مستقبل کا پلان ہے اس حوالے سے بھی کافی کنفیوژن ہے. پرائم منسٹر صاحب ابھی تک IMF کا جو پروگرام ہے وہ ہم نہیں حاصل کر سکے ہیں, حالانکہ حکومت نے اپنی تمام امیدیں اس کے ساتھ وابستہ کی ہوئی تھیں, لیکن آج بھی پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ضرور IMF کے ساتھ کوئی مثبت ہمیں جواب مل جائے گا. لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو IMF کا جو 15 جون تک کا ایجنڈا اسکیجول جو جاری کیا گیا ہے اس میں پاکستان سے متعلق معاملات نہیں ہیں. سو کیا پرائم منسٹر جو امید جس کا اظہار کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کس طرف معاملات جائیں گے اور اس بجٹ سے کیا توقعات رکھی جائیں؟ ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب, سابق چیئرمین آف بورڈ آف انویسٹمنٹ, پروفیسر ڈاکٹر ساجد امین صاحب بھی سینئر ماہر معاشیات ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہارون صاحب میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. بیسکلی ہم جب یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور جب سے یہ حکومت آئی ہے بارہا یہ بات کہی گئی کہ ہمیں ایک دفعہ IMF کا پروگرام مل جاتا ہے تو پھر حالات یکسر مختلف ہوں گے, لیکن اب اسٹیٹ منسٹر صاحبہ نے کچھ دن پہلے کہا اور آپ سب نے سنا ہوگا, وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر نہیں ہوتا تو پلان B ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ اس کو حکومت کی کلو لیسنس کہا جائے ان کی جو پالیسی ہے اس کے متعلق, یا پھر یہ سمجھا جائے کہ ان کے پاس کوئی متبادل پلان موجود ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس کے 2-3 پہلو ہیں. جہاں تک میں بہت سالوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں اس پروسیس کو, کیونکہ IMF اور پاکستان کوئی نئے پارٹنرز تو ہیں نہیں, تو اس پروسیس میں جو ہماری ابھی کرنٹ اکنامک ٹیم ہے اور جو پولیٹیکل رجیم ہے, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہم ابھی تک ماضی سے نکل نہیں پائے ہیں. اور اس کو میں ایکسپلین کر دوں, ماضی میں ہم اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ کو ہمیشہ یوز کرتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کچھ ترجیح مل جاتی تھی, کچھ ویورز مل جاتے تھے. یہ پہلا ٹائم ہے کہ ہم اس وقت IMF کی جو شیئر ہولڈرز ہیں بڑے, دا US, ہم ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں اور ہمیں ٹیکنیکل لیول پہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑ رہا ہے. اور 52 ممالک کیوں میں ہیں تو ہم اس میں سے ایک ہیں اور ہم سٹرگل کر رہے ہیں. دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ بار بار اگر ذمہ دار عہدے داروں سے سٹیٹمنٹس آتی رہیں کہ جی ہم نے سب ٹریگرز میٹ کر دیے ہیں, 15 دن میں ہو جائے گا, 30 دن میں ہو جائے گا, یہ ایک پبلک ڈومین میں یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے جب تک, جیسے کہتے ہیں جی چیک ان دا میل مینز نتھنگ. تو جب تک دونوں پارٹیاں مل کے پریس کانفرنس نہ کریں, میں امید کرتا ہوں کہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہوگا. لیکن جو میرا پریکٹیکل تجربہ ہے, مجھے تو کسی بھی طرح یہ پروگرام جس کی ایکسپائری ڈیٹ 30 جون ہے اس سے پہلے ریویو دونوں کلب ہو کے ختم ہوتے نہیں دکھائی دے رہے. ایک نیا پروگرام میں جانا پڑے گا. میری رائے یہ ہے کہ ہمیں پاسٹ سے نکل کے اس وقت انٹرنل اور ایکسٹرنل ریالٹیز کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ایک سنجیدہ ریفارم پروگرام رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم صرف 3 ماہ کے نمبرز کو ایڈ اپ کرنے کی کوشش میں لگے رہیں کہ دوست ممالک سے یہ آ جائے گا, یہاں سے یہ کر لیں گے, اس سے ہمارے 3 ماہ اور گزر جائیں گے. آئی تھنک کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ یا انویسٹر ایسی پلاننگ کو سنجیدگی سے نہیں لے گا. ڈاکٹر ساجد امین صاحب, یہ گفتگو آپ سے ہم اس موضوع پہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور جس طرح ہارون صاحب بات کر رہے ہیں, پہلے ایک کلیئرٹی دی جاتی تھی کہ کچھ اور سوچنا بھی نہیں ہے, لیکن اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ہمیں کسی پلان B کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے, اور ممکنہ طور پہ حکومت کا پلان B کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ ایک فورن پالیسی شفٹ ہو سکتا ہے, وہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور اس طرح ہارون صاحب بات کر رہے ہیں, آپ کو کہیں حکومت کی ہینڈلنگ ایک وجہ نظر آتی ہے جو ایک یہ طوالت کا
obviously IMF کی priorities کا معاملہ تو ہے, اس کے اوپر تو بات ہو رہی ہے کہ اب ہم اس طریقے سے ترجیحات پہ شامل نہیں ہیں, لیکن ہماری ترجیحات بھی کیا رہی اور کنفیوژن کیا رہی, اس میں بھی تو یہ بات واضح ہے کہ ڈار صاحب نے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر وہ کہتے رہے کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ IMF. سو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اپنی ہینڈلنگ بھی ایک وجہ بنی ہے اس کے اندر, اور فوکس کیا ہمارا پروگرام کی بحالی ہی ہونا چاہیے یا اور کوئی پلان بھی؟ جی اب صاحب بہت شکریہ. میرے خیال آپ کا جو لاسٹ پارٹ ہے کویشچن کا یہ سب سے اہم ہے اس وقت, اور میری ایڈوائس جو بار بار میں گورنمنٹ کو کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی پلان بی یا سی نہیں ہے. اس وقت ہمارا جو پلان ہے وہ IMF ہی ہونا چاہیے اور وہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو یہ جو اسٹیٹمنٹس آئیں کہ ہمارے پاس پلان بی ہے, اس میں شاید کسی حد تک ریئیکشن تھا اس اسٹیٹمنٹ کا بھی جو IMF کی طرف سے آئی, جس کو شاید ایک جو ہے وہ گورنمنٹ نے کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہی کرنا تھا کہ جی آپ ہمارے پالیٹکس میں نہ آئیں, آپ ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں نہ دیں. گورنمنٹ کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے, اور میرے خیال یہی اچھی بات ہے کہ ان تمام اسٹیٹمنٹس کے باوجود اس پروگرام میں آپ دیکھیں اس وقت بھی جو انگیجمنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور IMF کی طرف سے بھی, وہ اٹ سیلف ایک خوش آئند ہے کہ کم از کم جو ڈسکشن ہے وہ ابھی جاری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایک بیلنس کی طرف جا رہے ہوں گے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا الیکشن بجٹ نہیں ہوگا جتنا 9 مئی سے پہلے تھا, اور یہ اتنا IMF بجٹ بھی نہیں ہوگا جس کو کہ ہم IMF کا بجٹ کہہ سکیں. یہ ایک بیلنس ہوگا, تھوڑا سا ٹلٹ ٹوورڈز الیکشن بجٹ, جو کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ گورنمنٹ کی ابھی تک کی اگر آپ بات سنیں تو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے جب ڈیو ہیں, تو شاید یہ ان کا لاسٹ بجٹ ہوگا. تو وہ کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں گے کہ PSDP کا سائز بڑھانے کی کوشش کریں گے, وہاں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ شاید یہ ہے کہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ شاید IMF کو آن بورڈ لینا بہت مشکل ہو رہا ہے, وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ کوئی ہماری ڈومیسٹک ریفارمز پہ نہیں ہے. اس وقت جو گلچ ہے یا جو سارے کا سارا ایک ہرڈل آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے, وہ ایکسٹرنل فائنانسنگ کا گیپ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک ریفارمز تھی ہماری بہت حد تک جو ہیں وہ ہم نے منی بجٹ میں لے آئے, تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اگر اس منی بجٹ کو کنٹینیو کرے, اس کے ساتھ کچھ پازیٹیو سگنلز کو رکھے, جو بہت زیادہ جو انڈیو بلینکٹ سبسڈیز کی طرف نہ جائے, ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بیلنس گراؤنڈ نکل آئے گی, اور شاید وہی ہے جو پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ہم نے کہاں پہ غلطی کی. مجھے لگتا ہے کہ ہماری تمام گورنمنٹس نے, ہم بار بار آپ کے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ جو جانے والی گورنمنٹ تھی اس نے بھی غلطی کی مارچ میں, جب پروگرام کو فریز کر دیا پیٹرول پرائسز کو فریز کر کے. اس کے بعد جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس نے بھی 4 ماہ کا 5 ماہ کا ڈیلے کیا. لیکن جو سب سے حیران کن ڈیلے تھا, جس کو ابھی تک مجھے کم از کم کوئی ایکسپلینیشن نہیں مل سکی, وہ موجودہ جو فائنانس ٹیم ہے اس سے تھا کہ جب وہ آئے تو اس وقت ہمارے پاس 8 بلین کے قریب جو ہے وہ ریزروز تھے ہمارے. لیکن جب ہم نے اس پروگرام کی جو 9th ریویو کو سٹارٹ کیا, وہ تقریباً 4-4.5 ماہ کا ڈیلے ہے, ایگزیکٹلی شاید 2.5 سے 3 ماہ کا ڈیلے ہے اس کے اندر, اور اس کی کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ڈیلے ہوا. وہ اس میں ضرور اس نے ہرٹ کیا ہے ہمارے, اس میں ہمارے ریزروز بہت حد تک نیچے گر گئے. لیکن ایک بات جو میں ضرور IMF کی بھی بار بار کر رہا ہوں, اور شاید یہ ہارون صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ 70 سال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ بائی لیٹرل فرینڈلی کنٹریز جو ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے, جو ہمیشہ ایز این آلٹرنیٹ ٹو IMF ہمارے سامنے آتے تھے, ہمارے ساتھ ہوتے تھے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہمارے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ انکمپلیٹ رہ گئے, ہماری کمٹمنٹ لو رہی, اس وقت وہ IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو ضرور کرٹیسائز کرنا بھی چاہیے, اور ہم کرتے بھی ہیں. لیکن شاید IMF کو بھی تھوڑا سا اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اب وہ ملک جو ایز این آلٹرنیٹ آتے تھے, جو متبادل کے طور پہ آتے تھے, وہ اب IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو IMF کو بھی کہیں نہ کہیں ایک پازیٹیو سگنل دینے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے جو فائنانسنگ کا گیپ ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ IMF کے اشارے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. کیونکہ آپ سن رہے ہوں گے کہ وہ تمام ممالک یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ بات کریں, IMF اگر کہے گا تو ہم حاضر ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف سے اس کو شاید پازیٹیو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور اچھی بات, اگین وہی پہ میں اسٹاپ کروں گا, آپ کا یہ والا جو سوال تھا کہ انگیجمنٹ کم از کم جو ہے وہ ابھی جاری ہے, تو میرے لیے یہ خوشائند ہے. ہارون صاحب, میں سر آپ کی آواز بھی تھوڑی آخر میں خراب ہوئی ہے, لیکن میں چاہوں گی آخر میں جو آپ کہہ رہے تھے ایک بار پھر وہ آپ ریپیٹ کریں. میں ہارون صاحب کی طرف جاتی ہوں. ہارون صاحب,
یہ جو بجٹ ہے اب اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ جو آپ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک حد سے زیادہ IMF اور الیکشن 9 مئی کے بعد ان کو حالات مختلف نظر آتے ہیں اور ایک حد سے زیادہ IMF بجٹ یا الیکشن بجٹ نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف جو اس وقت اقتدار میں حکومت ہے وہ یہ بات بارہا کہہ چکی ہے، بالخصوص نون لیگ، کہ ہم جب تک عوام کو کوئی بہت بڑا ریلیف نہیں دیں گے ہم الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں۔ اندازے بھی سارے یہی کہتے ہیں کہ ان کے لیے کیمپین کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا جو حالات رہے ہیں۔ سو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس بجٹ سے؟ جی اب سر دیکھیے، ایک تو آئیڈیل بجٹ ہوتا ہے ان حالات میں جو ایک امپارشل ہوتا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز پہ آتا ہے، جس میں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو 40% آبادی ولنریبل ہے یا غربت میں ہے، آپ ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز بڑھاتے ہیں۔ دوسرا آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر ڈیٹ سروسنگ بجٹ کے ایکسپینڈیچر کا 50% سے بڑھ چکا ہے، تو مزید قرض لینے کی بجائے آپ نان لینڈنگ انسٹرومنٹ جیسے آپ سٹیٹ اون ایسٹس بیچتے ہیں تو آپ کچھ طریقے سے فائنینسنگ ارینج کرتے ہیں۔ یہ تو ایک آئیڈیل سین ہے۔ دوسرا سین ہے پاپولسٹ سین، جو ہم نے پہلے بھی پاس میں دیکھا ہے کہ اگر آپ وہی ڈگر پہ چلتے ہیں کہ آپ نے انفراسٹرکچر میں پیسے لگا دیے، MNAs کو MPAs کو پیسے دینے شروع کر دیے اور پاپولزم کی طرف قیمتیں گھٹا دی، آرٹیفیشلی سبسڈیز پہ چلے گئے، وہ کبھی بھی ہولڈ نہیں کیا اور اس نے معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایویڈنس ہمیں یہ بتاتا ہے۔ تیسرا ہے سخت بجٹ، جیسے کہ 30 سال پہلے منموہن سنگھ صاحب نے ہندوستان میں رکھا تھا کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو آپ پولیٹیکل قربانی دیں اور قوم کو بتائیں کہ ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا اور ہم نے ریفارم شروع کرنی ہے۔ یہ پروسیس 25 سے 30 برس کا ہے اور وہاں انڈیا نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانا۔ بائی دا وے اس وقت ہندوستان کے ریزروز ہمارے ریزرو سے کم تھے، اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو ہسٹری میں تو BJP الیکشن ہار گئی تھی۔ مجھے یہ تو بالکل نہیں لگتا، تو مے بی پرہیپس تھوڑی بہت پاپولزم آئے گا جیسے کہا جا رہا ہے، تھوڑا بہت سبسڈیز بڑھائی جائیں گی، لیکن اللہ کرے کہ ٹارگیٹڈ ہو۔ اگر یہ کراس دا بورڈ آتی ہیں تو یہ ایک بلنڈر ہوگا جو پہلے 2 فائنانس منسٹر کر چکے ہیں، یہ دوبارہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بجٹ کے اندر فسکل سپیس اس قدر کم ہے کہ حکومت کے پاس کچھ دینے کے لیے ایز سچ ہے نہیں۔ اگر آپ دیکھیں سمجھیں، اگر پچھلے سال کا بجٹ 9.5 ٹریلین روپے کا تھا تو اس کے اندر کوئی 3.78 ٹریلین جو تھا وہ ہمارا سود کا پیسہ تھا، کوئی 1.4 ٹریلین جو ہمارا ڈیفنس کا تھا، اور باقی چھوٹے چھوٹے خرچے تھے۔ ابھی یہ ہے کہ وہ جو سود کا پیسہ ہے وہ تقریباً 1.5 گنا اور بڑھ گیا ہے، تو آپ کو کہیں تو کٹ لگانا پڑے گا۔ آپ اس کو اگر انفلیشن جیسے آپ نے نمبر بولا صرف وہی ایڈ کر لیں تو 9.5 سے بجٹ کا سائز کو 13-14 ٹریلین پہ چلا جاتا ہے۔ تو مجھے وری یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف انفلیشن کو بھی اکاؤنٹ فار کرنا ہے تو فسکل سپیس تو اس وقت نہیں ہے حکومت کے پاس، تو یہ کہاں سے دے گی پاپولر بجٹ؟ ایکچولی پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب رہا اس کا IMF سے تعلق، میں مسلسل لکھتا رہا ہوں، کہتا رہا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال میں بیسٹ آپشن دونوں کے پاس یہ ہے کہ ایک اگلے پروگرام کی طرف جائیں اور پاکستان اپنا ریفارم پیکج خود ٹیبل پہ رکھے۔ ایک کامنٹ میں کرتا جاؤں ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ کہ یہ جو دوست ممالک کی فائنینسنگ ہوتی ہے، کیونکہ میں خود اس میں انوالو بھی رہا ہوں، دیکھیے اس کی یہ جو فائنینسنگ ہے یہ اکنامک ٹرمز پر نہیں لی جاتی، یہ آپ کی ڈپلومیٹک ریلیشنز پر لی جاتی ہے، تو اس کی سسٹینیبلٹی بھی اتنی رسکی ہے۔ اگر آج کل کی پالیٹکس میں تھوڑی بہت ڈپلومیسی اوپر نیچے جاتی ہے تو یہ رقم وہ ڈپازٹ ہے بینک کا، دے کین آسک اٹ کہ جی واپس کر دیں۔ IMF یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ مارکیٹ سے ریز کریں اور ہمیں یہ ایشورٹی دیں کہ یہ 2-3 سال یہ رقم رہے گی۔ اب وہ پاکستان کے اوپر ہے کہ کیسے دے۔ تو یہ کچھ نکات ہیں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا اس وقت لیڈر ہے جو کہ ایک آئیڈیل بجٹ دے پائے، جو کہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو they will try and tweak اور نہ ہی here and اتنی جی اور اس کو آگے لے جی جائیں۔ اور ہارون صاحب آپ کے خیال میں نہ ہی اتنی استطاعت ہے اس وقت کہ پاپولسٹ بجٹ پیش کیا جا سکے، یہ معاملات آئیڈیل حالات میں ہوتے ہیں۔ پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
डॉक्टर साजिद साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँ, ये जो बात हो रही है, भारत की एग्जांपल हारून साहब दे रहे हैं, बड़े फैसले अगर भारत ने किए तो वहाँ पर उस हिसाब से उनके लिए उनको उस वक्त की हुकूमत को उसके सियासी नताइज भी देखना पड़े। हमारे यहाँ हुकूमत कैसे अपने ज़राए आमदन बढ़ा सकती है जब बहुत सी चीज़ें जैसा कि निजकारी के ऊपर बहस भी हमारे यहाँ आज तक नहीं हो सकती है, कि एक सियासी आज़म नज़र नहीं आता, स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक बहुत मुश्किल लगता है, मुमकिन हो सबकी पॉलिटिक्स इस चीज़ से चलती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जिस किस्म के फैसले होते हैं, थोड़ी देर पहले इक्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ और शाम 8 बजे एक बार फिर से ऐलान किया गया कि अब कारोबार बंद किए जाएंगे। सो अब उससे पहले इम्प्लीमेंट करवा नहीं सके थे ये फैसला करके। तो आप समझते हैं कि इस किस्म के छोटे छोटे फैसले कोई फ़ायदा देंगे या फिर कुछ बैठकर पॉलिसी बनाना होगी और तमाम स्टेक होल्डर्स को उसके बारे में सोचना होगा? जी, अब से देखें, इसमें सबसे जो अगेन जो आइडियल सूरत हाल है वो तो यही है कि आपकी एक बड़ा लॉन्ग टर्म विजन हो 20-25 साल का, जैसे हारून साहब कह रहे हैं। बट हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, हम शायद 20-25 साल का इस वक्त बैठ के प्लानिंग करना, कम से कम इस गवर्नमेंट से हमें एक्सपेक्ट भी ये नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट 2-3 माह के लिए है, अगर आइडियली होते हैं, अगर बड़ा से बड़ा प्रोलॉन्ग भी करते हैं, जस्ट एजम्पशन के तौर पे 1 साल कर लेंगे, तो वो गवर्नमेंट जो 1.5 साल के लिए आई हुई है, जो इलेक्शन के वेट में है कि आज होने हैं या कल होने हैं, हमें उससे को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो रिफॉर्म्स हैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। सो मेरा तो जो तमाम एनालिसिस है वो इस बेस पे है कि ये गवर्नमेंट बड़े शॉर्ट टर्म के लिए आई है, तो इससे हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए। मेरी तवक्को इस वक्त इस गवर्नमेंट से सिर्फ एक है कि ये कोई एडवेंचर ना करे, ये विदाउट IMF जाने की ट्राई करने की कोशिश ना करे। ये हमारी इकानमी को इस वक्त शेक कर देगा। कोई भी पॉपुलिस्ट बजट जो है वो इस वक्त शेक करेगा और उसकी सारी की सारी जो कीमत है वो आम आदमी को देना पड़ेगी। तो मैं इस गवर्नमेंट से बहुत लंबी रिफॉर्म्स का नहीं रख रही एक्सपेक्टेशन, और ना ही मैं उसको एनालिसिस में ला रहा हूँ। हम बजट 9 की बात कर रहे हैं, आज 7 है, परसों क्या होना है। मेरे ख्याल में यही है कि गवर्नमेंट पास 2-3 ऑप्शंस हैं। IMF के साथ कम से कम एंगेजमेंट है, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़े एडवेंचर से रोक के रखेगा। तो ये इन इटसेल्फ एक अच्छी बात है कि जो एंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको एक बैरियर, एक लिमिटेशन रख रही होगी एक बहुत ही पॉपुलिस्ट इलेक्शन एडवेंचरस बजट से। तो एक तो ये है। दूसरा, मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास शायद ये भी कहीं ना कहीं ऑप्शंस हैं जिसको अगर वो रैशनली इस्तेमाल करे तो किए जा सकते हैं। अगर आप बजट का नंबर देख रहे हो तो वो 14.6 ट्रिलियन के करीब का नंबर आ रहा है हमारा। PSDP में काफ़ी इजाफा है फेडरल की उसमें। सवाल सिर्फ ये है कि आप उसको टारगेटेड कैसे कर सकते हैं। आप IMF को भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक ऐसा मुल्क जहां पे एवरेज इन्फ्लेशन 28-30% है और लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन है वो 40% के करीब जा रहा है, 38% है, फूड इन्फ्लेशन आपका 50% के करीब जा रहा है, तो आम आवाम को कहीं ना कहीं तो आपको रिलैक्सेशन देनी है, कहीं ना कहीं तो रिलीफ देना है। बात सिर्फ इतनी है कि आप सस्ता पेट्रोल जैसे प्रोग्राम्स पे मत जाएं, आप पेट्रोल प्राइस फ्रीज करके 300-400 बिलियन रुपया जाया करने पे मत जाएं। बिस्प जो आपके पास है उसको बढ़ाएं, उसमें नए लोगों को लेके आएं, क्योंकि ये जो महंगाई है इसने जो गुर्बत की सतह से ऊपर लोग थे उनको भी ये नीचे ले आया हुआ है। एक तरफ लोगों का रोजगार गया है, आमदन गई है, पैसे कम हुए हैं और महंगाई बढ़ी है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रिलीफ देना है और मुझे लगता है कि इसके अंदर रहते हुए 3-4 चीजें अगर गवर्नमेंट करे तो उसको किया जा सकता है। टारगेटेड सब्सिडीज, ब्लैंकेट सब्सिडीज को खत्म किया जाए, जो अनड्यू जो सब्सिडीज हैं लार्जर फर्म्स को, लार्जर सेक्टर्स को उनको कम किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ उनको शिफ्ट किया जाए। जो नए टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी पे नए टैक्सेस हैं, रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस लगाए जाएं, वहां से जो रकम जनरेट हो उसको लिया जा सकता है। उसमें जो लग्जरी आइटम्स हैं आपके इंपोर्टेड उनके ऊपर टैक्स लगाएं, लेकिन जो आपकी दालें हैं, जो आपके चावल हैं, जो आपका आटा है, उस पर आप GST को चाहे 1% कम करें, वो वहां से शिफ्ट करें। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट के अंदर विल हो और कमिटमेंट हो तो मार्जिन है इस 14.6 ट्रिलियन के अंदर रहते हुए कि वो उसको पूरा किया जा सकता है। हाँ, चैलेंजेस इसके जो हैं वो अपनी जगह हैं, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है अगर गवर्नमेंट करना चाहे। मुझे लगता है इस वक्त गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये है कि उसने फुल फ्लेज इलेक्शन के बजट पे जाना है, लेकिन मुझे उसका रिस्क कम लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, मैंने जैसे पहले कहा कि शायद हालात जो कुछ चेंज हुए हैं पिछले 1-2 हफ्तों में 9 मई के बाद खासकर, शायद ये गवर्नमेंट होपफुल है कि मे बी ये या इन्हीं का को पार्टनर या यही लोग मिलके शायद आ रहे होंगे और हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं कुशन रखेंगे कि वो IMF के पास जा सकें। और यहीं पे मुझे लगता है कि हमको बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट बजट कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। गो के थोड़ा सा टिल्टेड होगा इलेक्शन की तरफ, बट
کہیں نہ کہیں عام آدمی کا خیال بھی رکھا جائے گا اور وہ رکھا جانا چاہیے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے وداؤٹ اینی ایڈونچر. میں ہارون صاحب میں آپ سے اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتی تھی لیکن اب وقت کی تو کمی ہے تو میں چاہوں گی آخر میں آپ ایک بات کو ایڈریس کریں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ انتخابات اگر اس ملک کے اندر ہو جاتے ہیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سٹیبلٹی آئے گی, معاشی استحکام آئے گا. یہ متھ ہے یا ریالٹی ہے؟ یہ کمپلیٹلی ٹرو ہے یا یہ دیگر چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا؟ یہ دیکھیں سیاسی استحکام اگر آتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ سے لوگ انگیج کرنا شروع کرتے ہیں. اس سے معاشی استحکام تب آئے گا جب آپ کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہونا شروع ہو. لیکن اب بجٹ جو ہوتا ہے تھوڑی سی میچور اکانومی میں وہ آپ کی ایک پالیسی کی سمت کا ریفلیکشن ہوتا ہے. اب اس وقت ہمارے پاس تو کوئی پالیسی ہے نہیں تو یہ آپ کی ترجیحات کا ریفلیکشن آئے گا, پالیسی کا نہیں ہے. جو نئی حکومت آئے گی آئی ہوپ کہ وہ کوئی سنجیدہ پالیسی انویسٹمنٹ کی, جہاں ہماری جی ڈی پی ٹو انویسٹمنٹ ڈوبی ہوئی ہے یا ٹیکس کی پروگریسو کی, کچھ پالیسی ٹیبل پہ رکھے گی اور اداروں کو اگر ڈیلیگیٹ کر دے گی چیزیں تو اعتماد بحال ہونے کا چانس ہے. اس وقت تو ہم پہ فرینڈلی کنٹری, انٹرنل انویسٹر, ایکسٹرنل انسٹیٹیوشنز کوئی بھی اس طرح کے فلکس میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو ایٹ لیسٹ ایک ڈائیلاگ ریزیوم ہو جائے گا. یہ ایزیوم کرنا غلط ہے کہ اگر ایک حکومت بن جاتی ہے تو آٹومیٹکلی معیشت ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو اس وقت کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تو لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. مشکل فیصلے کرنے سے ہی لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. ہارون شریف صاحب, ڈاکٹر ساجد امین صاحب, ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے. ان اہم باتیں جو کہی گئیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی کا جو ہے ہمیں اس کی توقع ایک نئے فریش مینڈیٹ والی حکومت سے ہی کرنی چاہیے. لیکن اس وقت جو بجٹ حکومت دینے جا رہی ہے اور جو ان کی ترجیحات ہیں اس میں آئی ایم ایف کے حوالے سے, آئی ایم ایف کے بغیر جانے کے حوالے سے ایڈونچر ڈاکٹر ساجد صاحب سمجھتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. پاپولسٹ بجٹ والا ایڈونچر بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ کوشش کی جائے کہ اگر عوام کو کوئی ریلیف دینا ہے تو وہ بلینکٹ سبسڈیز کے بجائے بیسٹ میں مزید لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس میں مزید لوگوں کو شامل کر کے دینے کی کوشش کی جائے. تو آپ دیکھتے ہیں ناظرین آنے والے دنوں میں ہم بجٹ ٹرانسمیشنز آپ بالخصوص ڈان کے اوپر دیکھ سکیں گے اور اس معاملے کے اوپر گفتگو بھی ملاحظہ کر سکیں گے. آج کے لیے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.